बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले T20 इंटरनेशनल की बात करेंगे। पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका से। जो पिंडी स्टेडियम है उसके बारे में मैं कुछ भी कहने से पहले या मैच के बारे में बताने से पहले एक बार फिर ये याद दहानी करा दूं। सैयद मोहम्मद अवैस ने तो डिजिटल मीडिया पर भी जाके ये कह दिया। मैं फिर आपको एक बार ये बात बताता जाऊं कि यकीन कीजिए हमारे पास कोई पास या टिकट नहीं है। मैं हैरान हो गया हूं कि आज भी लोगों ने कॉल की और वो आज भी शायद ये उम्मीद रख रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसा पास होगा जो उनको हंगामी बुनियादों पर टीम से मिलने की एक उनकी ख्वाहिश पूरी कर देगा या वो मैच देख पाएंगे। तो अगर हम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास वाकई कोई पास नहीं था। और हमने तो ये भी कहा कि अगर अब आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस T20 की टिकट्स पहले ही बिक चुकी थी। पिंडी में मैच हो और टिकट्स ना बिकें, ये तो हो नहीं सकता, और वो भी ख़ास तौर पर तब जब बाबर आजम T20 में नज़र आ रहे हो। तो इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। दोनों टीम्स का मवाजना भी करेंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी है और T20 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तमाम तर नज़रें जो हैं, बातें हो रही हैं क्विंटन डिकॉक और बाबर आजम को लेकर कि ये T20 में अपना कमबैक जो है वो कैसे करेंगे। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। बाबर ने 3 पर खेलना है। कोच माइक हैसन पहले ही हमें पाकिस्तान की प्लानिंग से आगाह कर चुके हैं, तो इस बारे में हम तफसील से जायज़ा लेंगे। और क्या कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल पाएगा इस सीरीज़ में, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। हमने स्क्वाड में अब्दुल समद को भी देख लिया, हमने देखा कि उस्मान तारिक को भी स्क्वाड में रखा गया। उस्मान खान एक बार फिर हमें एक्शन में नजर आएंगे, तो शायद अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो पाकिस्तान के T20 में विकेट कीपर का मसला तो हल हो जाएगा। क्योंकि माइक हैसन ने भी कहा कि मोहम्मद हारिस कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, उनकी कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान आज एक बहुत मुख्तलिफ किट में आपको नजर आएगा। पाकिस्तान आज पिंक रंग के कपड़े पहने हुए ये मैच खेलेगा, और क्यों पाकिस्तान इस पिंक कलर के साथ जा रहा है, तो दैट इज़ टू ऑफ कोर्स ऑब्जर्व पिंकटोबर, जिसको हम कहते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान ये रंग पहनेगा। इस किट को डिज़ाइन किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग डिवीज़न ने, और उन्होंने लीड ली और इसको डिज़ाइन किया। तो इस बारे में ज़रूर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा बहुत ही मुख्तलिफ लग रहा है, और ये भी डिजिटल मीडिया पर कहा गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो भी पिंक कलर जो है उसके साथ ग्राउंड का रुख करें। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और अब आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। बड़ा डिफरेंट है, ये पहली बार होगा तारीख में कि पाकिस्तान ने इस रंग को पहना होगा। इससे पहले हम मुख्तलिफ टीम्स को देख चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने तो ख़ास तौर पर किया है, लेकिन मुझे लगता है कहीं हमने साउथ अफ्रीका की प्लानिंग ना ख़राब कर दी हो, कहीं उन्होंने पिंक पहनना था और हमने कहा जी नहीं हम पहले पहन रहे हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको काज़िम ट्रॉफ़ी के बारे में बताएंगे, जहाँ पर राउंड का जो इख्तिताम हुआ उसमें कौन सी टीम कामयाब रही। पेशावर की बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। दिफाई चैंपियन सियालकोट भी अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है। इस्लामाबाद की टीम ने बहुत मायूस किया है। टॉप रन स्कोरर तो उनके बैटर शामिल हुसैन ज़रूर हैं, लेकिन उनकी कोई ओवरऑल एज अ टीम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। अगर आप ओवरऑल टॉप विकेट टेकर्स और टॉप परफॉर्मेंसेज में भी देखें तो ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं फिर कहूँगा कि टॉप 3 विकेट टेकर्स में जाहिद महमूद आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन यूथ गेम्स के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और ईसा सिटी बहरीन में उन्होंने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो इस बारे में आई थिंक हमें डिटेल में डिस्कशन करनी है। और पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है इस टूर्नामेंट में। बहरीन को हराया और फिर उसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। मेरी उनके कल कोच से भी बात हुई और उन्होंने भी यही बताया कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें इंप्रूव करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब डिफेंसिव एरियाज़ आते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आप ओवरऑल उनकी वॉलीबॉल का स्टाइल की बात करें या जो कैंप के अंदर जिन चीज़ों की प्लानिंग की गई उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ, तो इस बारे में ज़रूर हमने गुफ्तगू करनी है। उसके बाद आपको मज़ीद बताएंगे पाकिस्तान की हॉकी के बारे में। प्रो लीग हॉकी की अब सिर्फ बात नहीं है, बाकायदा तौर पर एक्शन शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पेन का दौरा करने लगी है। 29 और 30 नवंबर को ये मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। याद रहे मोई शाह साहब ने भी आपको पूरा बताया था कि प्रो लीग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, होम एंड अवे बेसिस के ऊपर आप ये गेम्स को खेलते हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि 950 गोल अपने बना चुके हैं। तो शो के आखिर में उनके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर, जस्ट बैक फ्रॉम अ टूर ऑफ श्रीलंका। और क्रिकेट तो इन्होंने एंजॉय की ही, कमेंट्री भी की, लेकिन उसके अलावा इनका जो एक साइट सीइंग टूर था वो बड़ा शानदार रहा। तो हमने यहाँ बैठे हुए ही श्रीलंका को देख लिया इनकी बदौलत। तो इनसे ज़रूर हम बात करेंगे। सना मीरा में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? वेलकम बैक। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है वापस आके आप सबके साथ, अपनी टीम के साथ वापस आके। देखिए हमने आपकी गैर मौजूदगी में बहुत कोशिश की है वैस को आड़े हाथों लेने की, लेकिन अब आप आ गई हैं तो हमारा जो काम है वो आप आसान कर देंगे। मोमेंटम बन जाएगा। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कुछ कहना चाहेंगे टिकट्स के बारे में? भाजी टिकटें हैं
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار آج پنک رنگ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ٹیم کو سر آپ نے پورا سپورٹ کیا. جی پنک ڈے ہے نا جی آج. اور ٹکٹس کی بات آپ نے کی تو میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے نا تو آج اس کو جانا نہیں چاہیے, کیونکہ پیکڈ اسٹیڈیم ہے اور صرف رش بنانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. ٹکٹ آپ کو آج نہیں ملے گی, اسٹیڈیم کے باہر بھی نہیں ملے گی, بہت مشکل. میں گاڑی کا نمبر بتاؤں گا, شاہ جی کے پاس ہے. خیر میں یہ بات تو کرتا ہی رہوں گا ویسے, لیکن اویس آپ نے بھی یہ بات کی, موئی شاہ صاحب نے بھی بات کی, میں چاہوں گا ثنا میر سے بھی ہم پہلے اس بارے میں بات کر لیں. سب سے ضروری پہلے یہ انالائز کرنا ہے کہ خاص طور پر جب سے محسن نقوی آئے ہیں تب سے تو چیئرمین باکس جو ہے اس کو بھی فائنینشلی وائبل کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جائے. آئی ایم شیور آپ کو بھی کالیں آئیں گی, شاید لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں, آپ کی فین فالوئنگ زیادہ ہے اور آپ کافی بڑے سرکلز میں ایسے ہوتی ہیں, آپ دوسرے نمبر پہ ہیں, ویسے آج بھی اس سے زیادہ بڑے سرکل میں ہیں. تو آپ بھی ذرا یہ یقین دہانی ہمارے فینس کو کرا دیجیے, ہمارے جتنے ناظرین ہیں, ہمارے دوست ہیں, جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں, کہ خدارا ہمارے پاس کوئی ایسا پاس نہیں ہے. نہیں ہم بات بہت دفعہ کر چکے ہیں, بڑے مزے کی قصے بھی ہوتے ہیں جب ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آتے ہیں, بٹ ایکچولی میں نہیں ہے. اور آئی ہوپ کہ جنہوں نے پہلے ٹائم سے خرید لیے تھے ان کو مل گئے اور وہ جا کے انجوائے کریں میچ کو, اور آپ جو نہیں جا سکتے وہ ٹی وی پہ بھی انجوائے کریں. بڑی اچھی کوریج ہوتی ہے ہماری ٹی وی پہ بھی, لیکن ہم نے دیکھا ہے اوبیسلی پنڈی میں ہمیشہ کہ کراؤڈ بہت زیادہ آتا ہے, تو آئی ہوپ کہ اسی طرح آج نظر آئے. ٹکٹس تو خرید لیں, اب اللہ کرے پہنچیں بھی سب وہاں پر. اچھا یہ بات اب آپ سے کرنی ہے, میچ کو انالائز کرنا پڑے گا. میچ کی جتنی بھی بات کر لیں آئی تھنک سارا فوکس بابر اعظم پہ آ چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہی سچویشن آ جائے گی. اب بابر اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, دیٹ از دا پوائنٹ ٹو پروو. مائک ہیسن بڑے ووکل رہے ہیں, انہوں نے آ کے اس پرفارمنس کو تو خالی نہیں یا ان کی سلیکشن کو نہیں بلکہ اوور آل سلیکشن کو پورے طریقے سے ڈیفینڈ کیا, اور اچھا بھی لگا کہ پہلی بار آ کر کوئی بڑا ووکل ہے کہ کون سا پلیئر کیوں سلیکٹ کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا اوور آل پرفارمنس تھی. لیکن بابر اعظم کے بارے میں ہی واز ویری ووکل کہ نمبر 3 کے اوپر ہمیں بابر اعظم چاہیے. دیکھیں میں ابھی پوری طرح سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں مائک ہیسن کے بیانات کو لے کے, کیونکہ ٹھیک ہے جو ٹیم میں آ جاتے ہیں ان کو تو وہ فلی طور پر بیک کرتے ہیں, پر جس وقت وہ ٹیم سے نکال رہے ہوتے ہیں تو تب مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے جیسے محمد حارث کی بات کر لیں, ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اپرچونیٹیز کو فلی یوز بھی نہیں کیا, بٹ ہی واز پلینگ فار دا ٹیم. آپ ان کا نمبر بھی بدلتے ہیں, ان کو ایک خاص برانڈ آف کرکٹ جس میں کہتے ہیں فل اٹیک پہ جاؤ, وہ آپ ان سے کھلوا رہے ہیں, اور ساتھ آپ ان کے نمبر ہر میچ میں ان کا ایک ڈفرینٹ نمبر ہوتا ہے, اور آپ ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے پرفارم نہیں کیا. سو جب آپ اس طرح ایک پلیئر کے ساتھ کریں گے تو باقی پلیئرس کے بھی دل میں وہ بات ضرور آئے گی. تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, اور ہم دیکھیں گے پلیئرز کو جس وقت بیک کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. پر بیک آف دا مائنڈ کہیں پلیئرس کے یہ ضرور ہوگا کہ اگر اس کو بھی اتنا بیک کرنے کے بعد ایک سیریز 1.5 سیریز کے بعد آپ بٹھا سکتے ہیں, تو پھر ان کی بیکنگ میں وہ وزن نہیں ہے. کیونکہ بیک کرنے کا مزہ تب آتا ہے پھر آپ لے کے جاتے ورلڈ کپ تک, آپ کہتے ہیں کہ نہیں وی آر فائنڈنگ اے پلیس فار ہم اپنے بیٹنگ آرڈر پہ کام کریں, بٹ ویل اسٹک ود ہم. سو انفارچونیٹلی یہ پہلے بھی ہوا ہے محمد حارث کے ساتھ, پچھلے بھی ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھ لیں اسی طرح ساتھ رکھتے گئے ورلڈ کپ سے اینڈ پہلے اعظم خان آ گئے تھے, ابھی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کی. لیکن عثمان کی واپسی سے یہ سگنل تو ہمیں ملا ہے کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں ہے وکٹ کیپر بیٹرز میں. وہی تو بات ہے کہ اب آپ عثمان کو ٹرائی کریں گے, اگلے 3 مہینے میں آپ پھر ایک نیا وکٹ کیپر ٹرائی کریں گے, ان سے نہ ہوا پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ حارث کے پاس جائیں گے یا رضوان کے پاس جائیں گے, آپ کیا کریں گے. سو مطلب بہت ہی ایکسپیریمنٹ یہ دونوں چیزوں میں, چاہے آپ ویمنس ٹیم کو دیکھ لیں اس وقت یا مینس ٹیم کو دیکھ لیں, جو نظر آ رہا ہے کہ بہت ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے. پاکستان لیول پر ٹیم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ایکسپیریمنٹ ہو, وہ کام آپ کا نیچے پاکستان اے ڈیولپمنٹ اسکواڈ انڈر 19 ایج گروپ کرکٹ, وہاں پر آپ اپنے کمبینیشن بناتے ہیں. لیکن اکثر بازد بھائی کی بات مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں ٹیم میں آنا بھی مشکل کرو اور ٹیم سے نکلنا بھی مشکل کرو. ہم نے آنا بھی آسان کیا ہوا اور نکالنا بھی اس سے بھی آسان ہے. سو یہ چیزیں جب تک رہیں گی تو پھر ٹیم بہت مشکل ہے بننا. بالکل. جی موئی شاہ صاحب آپ کی خبریں کیا بتا رہی ہیں, کیونکہ تمام تر فوکس تو بابر ہی ہوگا. ہم جتنی بھی دونوں ٹیمز کی بات کر لیں ہمیں بھی پتہ ہے کراؤڈ کس کو دیکھنے آ رہا ہے, پاکستان کس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے, اور آئی تھنک اگر آج وہ پرفارم کر پاتے ہیں تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی. دیکھیں جی 100 days ٹو گو ٹو ورلڈ کپ, اور اس پورے جو 100 days میں پاکستان نے صرف وائٹ بال کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف وائٹ بال کرکٹ کھیل رہے ہیں. تھوڑا سا بیچ میں ون ڈے کرکٹ ہے, باقی 10 to 11 جو ہیں وہ آپ کے T20 انٹرنیشنل جو ابھی تک فائنل ہوئے ہیں. فائنل اگر آپ ٹرائی سیریز کا کھیلتے ہیں تو 11 ہو جائیں گے, نہیں کھیلتے تو آپ 10 میچ کھیلیں گے.
لیکن یہاں ہم جس طرح آپ نے بات کی, ہمارا جو ٹیم ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی صحیح اس کی مطلب کمپوزیشن نظر نہیں آ رہی. آپ نے پورا مڈل آرڈر چینج کر کے رکھ دیا, پورا مڈل آرڈر چینج کیا نا. آپ دیکھیں نا, آپ یہ سمت کو دیکھیں, عثمان کو دیکھیں, یہ جو آپ کے پلیئر آئے ہیں نئے, انہوں نے مطلب ہے آ کے, بابر اعظم بھی آ گئے, تو یہ آپ نے مڈل آرڈر ٹوٹل آپ نے 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن. ایک اثر نواز ہے وہ بھی نہیں کھیلے کچھ, ایون فخر کو بھی آپ نے ریسٹ فخر کو بھی آپ نے ریسٹ دیا, اثر نواز بھی کچھ میچز نہیں کھیلے نا. آپ دیکھیں نا اثر نواز تو میچز نہیں کھیلے. سب سے امپورٹنٹ حسین طلعت جو 3 میچ کھلا گئے اب ان کو ایشیا کپ کے, وہ اسکواڈ میں نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی لمبا فکری ہے اور ہمارے لیے بھی سرپرائزنگ تھنگ ہے کہ آپ جب کوئی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں یا اس میں کوئی پلیئرز ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ آپ جی اس سے کیا لینا چاہتے ہیں. ہم ابھی جس طرح کل مائک ہیسن سے بات پرسوں ہوئی تو انہوں نے کہا جی عثمان جو ہیں یہ سپن کے بڑے اچھے بیٹسمین ہیں, اس لیے ہم ان کو ڈالا ہے کیونکہ حارث سے وہ ہمیں جو ہے وہ نہیں. اور سمت کی بات انہوں نے کی, سمت انہوں نے کہا جی ہارڈ ہٹر ہے, بڑی اچھی ہٹنگ کرتا ہے, تو اس کا تھوڑا سا ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن شاہ جی میں آپ سے ایک کیلکولیشن کروا لیتا ہوں, کیونکہ کل میں اور اویس بھی بیٹھ کے اس کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ سمجھ جیسا پلیئر ٹیم میں ہونا چاہیے. ایون عرفان خان نیازی بہت اچھا کھیلتے رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بابر کو 3 پہ کھلا رہے ہیں تو آپ نے اوپننگ کا تو فیصلہ کر لیا کہ صاحبزادہ اور سائم نے کرنی ہے. جی چوتھے پہ آپ نے سلمان علی آغا بطور کپتان خود کھیلیں گے, 5ویں پہ آپ حسن نواز کو لے آئیں گے, تو پھر سمت کہاں جائیں گے؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ بڑی ہے, لیکن دیکھیں نا ساتھ اگر آپ نے پورا مڈل آرڈر چینج کر دیا تو پھر کپتان کی جگہ تو مجھے نظر نہیں آتی کہیں بن رہی ہے. اور پھر آپ نے عثمان کو بھی کھلانا ہے, عثمان کو بھی آپ نے کھلانا ہے. کپتان کی اپنی فارم, فٹنس, ان کی پرفارمنس, یہ سارا کچھ بڑا بگ کوسچن مارک, کیونکہ کپتان ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بائی ایگزامپل بتاتا ہے کہ کس طرح کھیلنا ہے, کس طرح سٹے کرنا ہے, کس طرح رن ریٹ کو کس طرح ایگزیجریٹ کرنا ہے, اور کس طرح آپ کو ہٹنگ کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. وہ کام نہیں ہو رہا. تو ہم یہ مطلب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی یا اگلے 2-3 میں کہتا ہوں میچز میں ہمیں کوئی سیٹ اپنی جو کم از کم پلینگ 11 ہے وہ تو نظر آئے نا, کیونکہ آپ نے لے کے چلنا ہے. بات وہی ہے جس طرح انہوں نے کہا ثنا نے کہ آپ کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ 3 میچز کھیلنے کے بعد آپ پھر شفل کر جاؤ اور پھر کسی کو نکال دو اور پھر کوئی نیا لے کے آ جاؤ. اس طرح نہ ٹیم بنے گی اور نہ آپ کی جو آپ کا ایک ہے کہ جی ورلڈ کپ میں ایک کمپیٹیٹیو یونٹ آپ کے پاس ہو, وہ کمپیٹیٹیو یونٹ نہیں بنے گا. لیکن وہ مائک ہیسن کی پریس ٹاک سے کہیں آپ کو یہ سگنل تو نہیں لگا؟ کیونکہ مجھے تو لگا کہ انہوں نے آ کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہیلو میں بھی سلیکشن کا حصہ ہوں, کیونکہ ابھی تک یہی بات ہو رہی تھی کہ سلیکشن کر کون رہا ہے. اچھا یہ بات وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بات سلمان علی آغا بھی کر رہے ہیں کہ میں بھی سلیکشن کا حصہ ہوں. تو انہوں نے بھی کہا ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی کہ میں بھی سلیکشن کا حصہ ہوں, اور پھر ظاہر ہے پھر سلیکٹر تو ہے ہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک جتنی جلدی ہو سکتا ہے, دیکھیں آپ کے 11 T20 ہیں, اگر کوئی اور سیریز نہیں ہوتی, کوئی اور آپ سیریز سری لنکا میں ایک پائپ لائن میں اگر ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی. آپ نے یہ 3-4 میچز کھیل کے اپنے یونٹ کو بالکل ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ اس کے ارد دائرہ لگا دینا ہے کہ یہ آپ کے 15 پلیئر ہیں, ان کو ہی لے کے چلنا ہے. اب کوئی چینج اور آپ کوئی الٹریشن اور اب کوئی نیا کوئی انڈکٹ کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں. سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیمیں اس طرح چلتی ہیں. اگر آپ پھر آخر تک پتہ لگے جی کہ آپ جو سیریز جی ٹرائی سیریز کھیل رہے ہیں, پھر آپ یا کہیں اور کھیل رہے ہیں, جو آسٹریلیا کے خلاف بھی آپ نے 3 T20 کھیلنے ہیں, وہاں پتہ لگے کہ جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ آپ کوئی نئے پلیئروں کو لے کے آگے ہیں, تو کام تو ختم ہو گیا نا. پھر تو آپ کو مطلب کوئی سیریس ہی نہیں لے. بالکل. میں اویس آپ سے بڑا پرٹیکولر ایک سوالنا چاہوں گا. 1 دسمبر 2024 یہ تاریخ آپ نے بالکل دیواروں پہ لکھی ہوگی, کیونکہ یہ وہ آخری دن تھا جب عثمان خان ہمیں پاکستان کلرز میں نظر آئے. تب سے لے کے اب تک آپ نے وہ ایک دن گنا ہوگا, ایک ہفتہ ایک مہینہ گنا ہوگا آپ نے کہ عثمان خان ٹیم کا حصہ نہیں تھے, لیکن اب وہ واپس آ گئے ہیں. بابر اعظم کی تو بات ہم کریں گے, شاہ جی نے بھی کی, ثنا نے بھی کی, میں آپ کے بھی کامنٹس اس پہ ضرور لوں گا, لیکن پہلے عثمان کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ایک بڑا واضح موقف دے دیا کہ حارث نے پرفارم نہیں کیا, ہم نے ان کو تھینک یو ویری مچ کہہ دیا, اور ہم کیونکہ کسی اور کو ایز اے بیک اپ نہیں دیکھ رہے تو ہم واپس عثمان پہ چلے گئے. یار میں نے بات کرنا سٹارٹ کیا تھا جس وقت میں پارٹ تھا, کیونکہ انہوں نے پنڈی کے اندر آپ کو یاد ہے 222 اپنا شاید کیا تھا, زلمی نے اور ملتان نے چیز کیا تھا. اس وقت ان کا اسٹرائک ریٹ 187-186 تھا اسپن کے خلاف. لیکن ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ وہاں پر وہ بیٹنگ کرتے ہیں یا تو 1 ڈاؤن پوزیشن پہ پیسز لگے ہوتے ہیں, تھوڑا سیٹ ہو جاتا ہے بیٹسمین, پھر آ کے اس اسپنرس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. مائک ہیسن نے جب ایک جواب دیا کہ جی ہم ان کو ٹیم میں اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ اسپن بال کے خلاف اچھے ہیں. اگر ابھی بھی ریسنٹ اس کی میں پرفارمنس دیکھوں جو T20 ٹورنامنٹ لاہور میں ہو رہا تھا, جس ٹیم سے کھیل رہا تھا, فائنل وہ جیتے ہیں, اس نے 32 سے 26 کیا اس کے اندر, لیکن وہ پھر پوزیشن تھی 1 ڈاؤن بیٹنگ کی.
اور جب اسپن آیا, جب آپ فیٹ کو اپنے یوز کرتے ہو اسپنس کے خلاف, وہ اسٹرگل کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا. پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس سینس میں کہا کہ اسپن کے خلاف اچھی اپنا ایک آپ کو مڈل آرڈر کے اندر وہ ایک اسٹیبلٹی دے سکتا ہے. مسئلہ اس وقت پاکستان کی بیٹنگ آرڈر کا اس سینس میں بھی ہے کہ فخر زمان دوسرے نمبر پہ آپ کے ایشیا کپ کے سب سے اچھے بیٹسمین تھے, کنسسٹنٹ پرفارم نہیں کیا لیکن پرفارم تو آپ کو کر کے دی, ایوریج بھی آپ کو دی ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ ODI کی طرف وہ زیادہ ان کا رجحان ہے ایز کمپیئر ٹو T20, اور T20 ورلڈ کپ سر پہ سب بات کریں کہ آپ کو ان دا مڈل آرڈر خاص کر کے چوتھے نمبر پہ فخر جیسا بیٹسمین چاہیے جو کہ اسپن کو کاؤنٹر کر سکے, اور آپ نے اسی کو ڈراپ کیا سائڈ سے. آپ لوگوں نے تو سب کی بات کی ہے اس وقت, لیکن اگر آپ اسپن بالنگ آپشن پہ بھی آ جائیں, آپ نے جا کے سری لنکا کے اندر ورلڈ کپ کھیلنا ہے, سفیان مقیم کا قصور کیا ہے؟ آپ کو چائنا مین ایک چاہیے, لیفٹ آرم چائنا مین, اسپیسیفلی سری لنکا وکٹ میں, کیونکہ ثنا خود بھی وہاں پر ہو کے آئی, وہ بہتر ان وکٹس کا بتا سکتی ہیں. کنسسٹنٹ لڑکا پرفارم کرتا ہے, ایک میچ پرفارم نہیں کرتا PSL, اس کے بعد پھر اس کو پورا PSL بٹھاتے ہیں, پھر واپس آتا ہے پرفارم کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس دا پلان, ایک دم اس کو آپ ڈراپ کر دیتے ہو. عرفان نیازی کو یاد ہو آپ کو, ہم نے کرٹیسائز کیا کہ یار ایک آپ نے اچھا ہینڈی چھٹے ساتویں نمبر پہ رکھا ہوا لڑکا, جب کرٹیسزم ہوا آپ نے اٹھا کے اس کو پاکستان شاہینز کا کیپٹن بنایا. جیسن گلیسپی اس پہ بیان دیتا ہے کہ ہی از ریڈی, اینی ون وانٹس ٹو پک ہم اپ, اس کو پک کر سکتا ہے ٹیم میں کہ اتنا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. آخر ایشو کیا ہے؟ وہی میں نے کہا نا کہ شاید مائک ہیسن کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی, دس از ناٹ اے لیگ ٹیم, ود ڈیو رسپیکٹ اٹس ناٹ اے لیگ ٹیم. کہ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ یا لاہور قلندر کے میں لڑکے کھٹے کر کے ایشیا کپ جیت جاؤں گا, ورلڈ کپ جیت جاؤں گا. یہ ٹیم وہ نہیں ہے جس کیلیبر آپ جس سوچ میں جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا نا اس دن کہ وائس کپتان کدھر ہے, بہت عرصے ہو گئے وائس کپتان دیکھے ہوئے, تو راشد بھائی نے کہا وہ رستے کے اندر ہے, تو کا وائس کپتان تھوڑے دنوں میں اناؤنس ہو جائے گا. سب کو پتا کہ اناؤنس ہونا ہے, میں اس پہ کریڈٹ لے نہیں رہا, لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ جب آپ آ کے سائم ایوب کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہو کہ I'm sorry, آپ تو وائس کپتان کی بات کریں, موئی شاہ صاحب کی باتوں سے تو کپتان لگتا ہے, وائس کپتان تو لگتا ہی نہیں ہے کہ سوال ہوگا, وہ کپتان کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے. دیکھیں کپتان کا دروازہ کھل چکا ہے, جس کو آپ نے ODI کا کپتان بنایا, اس کی پرفارمنس T20 کے اندر تھی کنزیکٹیولی بیک ٹو بیک وہ جیتا, لیکن ہم شاید بھول گئے کہ اس کی کپتانی کے اندر 3-4 لڑکے کپتان پہلے ہی کھیل رہے تھے لاہور قلندر میں. آپ نے اس کو ODI کا کپتان بنایا, وہ سمجھ سے بالا تر تھا, نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ ایک راہ ہموار کر رہے ہو کہ آپ نے T20 ورلڈ کپ سے پہلے چھیڑ چھاڑی کرنی ہے, اور وہ لگ بھی رہا ہے کہ ہوگی کچھ نہ کچھ یہاں پر. لیکن آپ سائم ایوب والے معاملے پہ آپ آتے ہیں, بہت سے میرے بھی ساتھ جو بیٹھے رہے کرکٹرز انہوں نے کہا جی ود دا بال وہ پرفارم کرا, اس کو ایک ایج ملا ہوا ہے. آپ کی پرائورٹی ہے ود دا بیٹ, آپ بیٹ سے پرفارم نہیں کر رہے. پہلے بھی جب آپ انیشلی پاکستان ٹیم میں آئے تھے 21 کے قریب آپ کو چانسز ملے, اس کے بعد جا کے آپ نے 50 کیا. ابھی بھی اتنا آپ کو موقع ملا ہے اور آپ پرفارم نہیں کرے, پھر بھی اس کو ایک ایج دیا گیا. حارث کو آپ 17 کا اسٹرائک ریٹ کہہ رہے ہو, میں تھا جس پہ حارث پہ بہت زیادہ میں نے بات کی. ایک لڑکا 160 کا اسٹرائک ریٹ تھا جب آپ نے اس کو ڈراپ کیا ورلڈ کپ سے بعد, اس نے پوری زندگی اوپن کیا ہے پشاور کے لیے, 1 ڈاؤن کھیلتا رہا, یا میکسیمم وہ اپنا 2 ڈاؤن کی بات کر لو, میکسیمم میں کہہ رہا ہوں کھیلتا رہا. 1 ڈاؤن پہ اس کی اسٹرائک ریٹ اور رنز دیکھو 1000 کچھ رنز ہیں اس کے. T20 میں کپتانی بھی کرتا رہا پاکستان شاہینز کی, اس کو آپ جا کے خود کپتان کہہ رہا ہے کہ جی وہ سیکریفائز کر رہا ہے اپنی جگہ کو, تو پھر آپ پیچھے کھڑے بھی تو سیکریفائز کے, کہو نا کہ یار میں نے اپنا یہ کیا تھا, ہم لوگوں نے اس کو سیکریفائز کرا, اس کا قصور نہیں ہے. مجھ سے بہت سے لوگ شاید ڈس ایگری ابھی بھی کریں, میں تو دبئی میں جو ایک وکٹ, میں تو ابھی بھی کروں گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر وہ سیکریفائز کر رہا تھا تو کچھ عرصے کے لیے کپتان اپنی پوزیشن ان کے لیے سیکریفائز. میں وہی دیکھو نا, آپ نے جو دبئی کے اندر جو ہم میچ ایک جیتے تھے, آئی گیس وہ غالباً سری لنکا کے خلاف تھا اگر میں غلط نہیں ہوں, جس میں اس نے اننگز کھیلی تھی آگے چھٹے ساتویں پہ. یہ نہیں کہ اس نے 50 کیا تھا یا 60 کیا تھا, مجھے یاد نہیں, شاید 45 کیا تھا. وہ اننگز دیکھو ٹف وکٹ کے اوپر تھی, آپ کے بیٹسمین نہیں پرفارم کر سکے, آپ اس کا ڈینٹ کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اسکواڈ کے ساتھ کیری کرو. مسئلہ اس چیز کا ہے نا کہ رضوان کے بعد T20 کے اندر یہاں تو محمد اخلاق کا نام آتا تھا کہ وہ آپ کے وکٹ کیپر بیٹسمین ہوں گے. صاحبزادہ فرحان کا لیٹ اٹ میک اٹ کلیئر کہ بازد بھائی کی بات کروں گا. بازد بھائی سے جب ہماری بات ہوئی تو بازد بھائی نے کہا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے اس نے کلیئر کٹ ایک بات کہی تھی کہ میں وکٹ کیپنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر میں وکٹ کیپنگ میں آیا اس کا فٹنس کے ایشو بیٹنگ میں پرفارم نہیں کرے گا. آپ نے سیکنڈ کمانڈ وکٹ کیپر بنایا ہی نہیں ہے پاکستان ٹیم کے لیے. آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم حارث چلو اب تو ڈراپ کر دیا آپ نے, عثمان خان کیونکہ آپ کے پاس نہیں آلٹرنیٹ کوئی, اس کے علاوہ حسیب اللہ وہ کلیئر کٹ, حسیب کو میں خود بھی میں ڈیل کرتا رہا معاملہ, آپ کے دماغ میں بیٹھ چکا کہ وہ ODI کا بیٹسمین ہے, T20 کا نہیں ہے, اس کو آپ نے ODI کے لیے کیا ہوا. روہیل نذیر آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ ایشو کیا ہے, پھر بات آتی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ٹیسٹ کرکٹ کا ہے. اس وقت T20 ڈومیسٹک کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے پاس وکٹ کیپرز گنے چنے جو اس وقت پرفارم کرتے نظر آئیں گے, جو آگے جا کے اگلے سال ٹورنامنٹ ہے T20 کا, اس میں اخلاقی ہوگا, یا آپ کا عثمان خان ہوگا,
یا آپ کے پاس رضوان ہوگا، حسیب اللہ بھی کوئی ایز سچ میں نہیں اچھا، کہہ اور سکتا۔ آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اگر جس طرح ثنا نے کہا کہ آپ کے پاس بڑی لمیٹڈ آپشن ہے، یا تو آپ حارث پہ واپس جائیں گے یا پھر آپ رضوان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ محمد اخلاق کا بھی آپشن ہے بٹ ان کو ہم نے بالکل تیار ہی نہیں کیا۔ اب ورلڈ کپ سے پہلے یہ بھی ایک ٹائم تھا، عثمان کو بھی آپ ٹرائی کر چکے تھے، ان کو آپ ابھی یوز کر سکتے تھے، لیکن وہی بات ہے انفارچونیٹلی بس قسمت کی بات بھی کبھی کبھی لیکن یہ ہوتی بھی ہے۔ تو زیادتی ہوگی کسی کو امیڈیٹلی ورلڈ کپ میں لے کر آنا اور میں پھر اس وہی کی تو پرفارمنس کہہ کو رہی ہوں نا، ڈسکارڈ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اب اگر ان کو لانا ہی تھا، محمد اخلاق کا بھی یہی ٹائم ہے کرکٹ کھیلنے کا، کب سے وہ بھی ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہیں، پر اگر آپ ان کو ابھی بھی نہیں لائے تو اوبیسلی اب آپ ورلڈ کپ میں تو نہیں کریں گے۔ تو بس یہی چیز ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ڈومیسٹک کو کہ پرفارمرز کو عزت دو، یہ کرو وہ کرو، بٹ محمد اخلاق بھی کافی عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں۔ ہم عثمان خان کا تو ایک سٹوری بہت اچھی ہے کہ ہاں جی ان کو ہم یو اے ای سے لائے اور انہوں نے پرفارم کیا اور ہم نے ان کو کر دیا، بٹ آپ کے اپنے بھی کچھ پلیئرز ہیں جو بڑے عرصے سے رگڑا کھا رہے ہیں اس سسٹم کے اندر، ان کو کب آپ موقع دیں گے؟ تو یہ چیزیں انفارچونیٹلی اتنے زیادہ چینجز ہیں کہ ہم بھی ادھر بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ہر ایک کے لیے آواز اٹھائیں۔ چاہتے تو ہم یہی ہیں کہ جو بہترین 11 ہیں وہ پاکستان کے لیے اندر اتریں، پر اتنی چینجز کے بعد اب عرفان خان نیازی کو ہی آپ دیکھ لیں، ان کو بھی ہم نے باہر کر دیا۔ تو اب میرا تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اب ایٹ لیسٹ آپ ان پلیئرس کو موقع دیں اور ان کو اب چھیڑیں مت۔ اگلے ایون سفیان کی جیسے انہوں نے بات سفیان کا بہت بڑا اوبیسلی ہے، اور سری لنکا میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جتنا سپن میں نے دیکھا ہے سری لنکا کی پچز پہ، کولمبو کی جو پچز ہیں ان کی لیئرز اوپر سے پوری چینج کر دی گئی ہیں، تو سیم موومنٹ بھی بہت زیادہ تھا اور سپن کو بھی بہت فائدہ ہو رہا تھا، تو بیٹنگ اتنی آسان نہیں تھی وہاں پر۔ ہم نے دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بہت لمبے چوڑے رنز ہمیں ایک آدھ میچ میں نظر آئے، وہ بھی جب بارش ہو جاتی تھی تو تھوڑا سا سکڈ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پچز کا سرفیس کافی چینج کیا ہے وہاں پر۔ آپ نے بالکل بات کی کہ بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں اور ایون کہ ہم یو اے ای سے لوگ لائے ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں سوری ایک چیز میں بس ایڈ آن کرنا چاہوں، کہیں پر ابھی بھی خبریں کچھ چل رہی تھی، وہ فرینچائزز والے معاملات ہیں جو بھی ہیں، نعیم کے بارے میں جو لاہور قلندر کا اوپنر تھا، آپ اس لڑکے کے کیریئر کے ساتھ بھی کھیلو گے؟ یہ چلنا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جی نعیم کو آپ متبادل ایسا اوپننگ بیٹسمین آپ ڈالیں۔ کس کی جگہ؟ نہیں دیکھو کس کی سوال ہے کس کی جگہ؟ وہ جگہ بنانے پہ ہیں تو بنا جائیں گے، کسی کی بھی جگہ بھی کرنا ہو۔ مطلب آپ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹیم میں اتنے اوپنر کھلانے؟ دیکھو آپ نے کیا ہے، آپ نے حال ہی اگر پچھلے سال آپ چلے جاؤ، آپ نے اراؤنڈ کوئی 40 to 46 کیپس آپ نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں پاکستان ٹیم کی، پھینکی ہے نا کہ لو بھائی جلد سے۔ نعیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں کوئی اس کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا، آپ اس لڑکے کے کیریئر کے ساتھ کھیلو گے، پوری پی ایس ایل میں اٹھاؤ تو اس نے ایک اننگز کھیلی ہے۔ اچھا کافی لوگ ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ اویس صرف خواجہ نافع قلندرز کے کے بارے میں لاہور کی نہیں، میں ویسے ہی بات کروں، خواجہ نافع کے بارے میں بھی آ رہا تھا، وکٹ کیپر وہی بیٹسمین ہے، لیکن یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ پاکستان ٹیم ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کو کہ لیگ میں ایک دو میچز میں پرفارم کے اٹھا کے پاکستان کی۔ آپ کے ایک اور فارمر تو نہیں کہنا چاہیے، ایک اور آپ کے پلیئر جو پاکستان کے لیے وکٹ کیپنگ بھی کرتے رہے ہیں، بڑے فلیمبوینٹ بیٹر تھے، وہ کب سے کم بیک کا ہوپ کر رہے ہیں، ایون ان کو اجازت بھی مل گئی ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کرنے کی۔ آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بڑے فیوریٹ رہے ہیں وہ، کپتان کی آپریشن مینیجر۔ پلیئر وہ ہوتا ہے جو کنسسٹنٹ کرے اور کنسسٹنسی جس میں ہو۔ آپ نعیم کو ایک سیزن پہ آپ اس کو پاکستان کھلا دیں، یہ تو کوئی طریقہ، اور پھر باہر بھی کر دیں گے، باہر بھی کر دیں گے، یہ اس کو تو 3 سال آپ کھیلنے دیں تاکہ پتہ لگے، اور وہ جو اس کی امپرومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ تو ہونا ایک پلیئر کی، آپ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتے۔ ایک جو پی ایس ایل میں ڈیولپمنٹ ہے، یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اور وہ ایک سال میں آپ ڈیولپمنٹ نہیں، کسی کو اچھا پلیئر نہیں بنا سکتے، اس کے کم از کم 3 ایک سال لگتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیلنٹ آپ کو نظر آتا ہے، اور خاص کر وہ ٹیلنٹ جو آپ کو نظر آتا ہے جس کی ارلی ایجوکیشن ہے ہی نہیں ٹیکنیک پہ، ٹیکنیک کا بھی بہت فلاز آپ دیکھیں تو نعیم کے بہت فلاز ہیں ٹیکنیک کے، لیکن موئشہ صاحب ایسا پلیئر انٹرنیشنل کرکٹ، لیکن سر اس کی وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہم ایک دم سے نا ہمیں بہت لیٹ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہم نے بہت لیٹ ایک ورڈ سنا ڈیٹا کا، اور ہم سارے ڈیٹا اور نمبرز کے پیچھے لگ گئے کہ جی نمبرز کی بیس پہ پلیئرز کو کھلا دو۔ ہم نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ اگر کوئی پی ایس ایل میں سپن اچھا کھیل رہا ہے تو سپن کی کوالٹی کیا تھی، پی ایس ایل کے اندر کون سی ورلڈ کلاس سپنرز کھیل رہے تھے آپ؟ سب ساتھ یہ دیکھیں وکٹ کیسی تھی، دیکھیں ایک سپن کوالٹی ہوتی ہے، اور کرکٹ زیادہ تر جو کھیلی جاتی ہے میں کہتا ہوں وہ وکٹ پہ کھیلی جاتی ہے۔ ایک اچھی ڈوسائل ڈیڈ وکٹ ہو، وہاں آپ شو کر سکتے ہو بڑے آرام سے، لیکن ایک ٹیسٹنگ والی پچ ہو جو آپ کو ٹیسٹ کرے، آپ کی ٹیکنیک ٹیسٹ کرے، آپ کا ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ کرے، اس میں اگر آپ 30 رنز بھی بنا لو، میں کہتا ہوں وہ بہت بڑے رنز، اچھے 30 ہوں اچھے 30۔ اسی کے ساتھ ایک لنک میں چیز کروں گی، بہت مجھے پسند آیا ٹمبا بووما کا ایک جو بیان ہے، یہ خالی آج ہی ابھی نہیں دیا انہوں نے ریسنٹلی، یہ پہلے جس وقت ٹیسٹ چیمپئن شپ یہ لوگ جیتے تھے تب بھی دیا۔ انہوں نے کہا دنیا بہت زیادہ ڈاٹا کو فیور کر رہی ہے سلیکشن پہ،
हम एज साउथ अफ्रीकन्स प्लेयर के कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, जो जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का प्लेयर है हम उसको प्रेफर करते हैं। और उसकी मिसाल उन्होंने दी एडन मार्करम की। एडन मार्करम वो प्लेयर हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, जिताया साउथ अफ्रीका को, और उसके अलावा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे और सही टीम प्लेयर हैं। टिल द फाइनल ऑफ जो टेस्ट चैम्पियनशिप है, एडन मार्करम से परफॉर्म नहीं हो रहा था। बहुत लोग कह रहे थे इनको बिठा दो बिठा दो बिठा दो, नहीं बिठाया बबूमा ने, और उसके बाद उन्होंने फाइनल में 100 किया या कोई रन्स बना के मैच जिता दिया। और उसका बयान उन्होंने ये दिया कि मार्करम के कैरेक्टर के कैलिबर का प्लेयर मेरे पास कोई नहीं था। सो हम इस चीज़ को बड़ा इजी लेते हैं, हम ये समझते हैं हाँ जी बस खाली आप रन देख लो। आपने कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप उस प्लेयर को प्रेशर में, हर तरह के प्रेशर में हमने देखा हो कि उसने जब 4-0 किए हों उसके बाद वो कैसे उठा, अगर 3 आउट हो गए जल्दी तो उसने कैसा परफॉर्म किया, अगर उसने 400 एक साथ कर लिए उसके बाद उसका एटीट्यूड क्या था। प्लेयर का कैरेक्टर इस तरह पता चलता है कि वो अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कैसे करता है। उन चीज़ों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि जी जिसने रन कर दिए बस उसको खिला दो, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट आपको उठाएगी भी गिराएगी भी, जो उसमें एक काम तरीके से रह सकता है, अपने ना सर पे चढ़ने देगा ना दिल टूटने देगा, वो एक्चुअल प्लेयर्स होते हैं जो आपको बड़े टूर्नामेंट्स जिताते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ज़रा बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी कि कौन बंदा प्रेशर में अच्छा खेलता है, कौन बंदा सही टाइम पे ना कर सकता है। मैं अगेन बात करती हूँ कि आपको ना भी करने आनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं अभी ओपन करना, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरी टेक्निक नहीं है, मैं नंबर 4 पे खेल लूँगी या मैं नंबर 6 पे खेलूँगा, जो भी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एक कैरेक्टर है, अपनी असेसमेंट है, ऑनेस्टी है, वो हमें दिखानी पड़ेगी एज प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये T20 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप तमाम तर एक्शन जो है वो ज़रूर मुलाहिजा जब फरमाएंगे तो आपको एक बड़ी डिफरेंट फील आएगी। उसकी वजह ये है कि जो फैंस स्टेडियम में हैं वो तो ये जज कर ही पाएंगे, लेकिन बहुत सारी खबरें चल रही हैं। सईद मोहम्मद अवैस PTV पे हम ये बहुत बात पहले भी कर चुके थे, हम तो शुरू से पिंकटोबर जो है उसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान टीम जो है वो इसको करने लगी है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि PCB की मार्केटिंग टीम ने एक लीड ली है एंड दे हैव डन समथिंग डिफरेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यार थोड़ा बहुत देखा है, दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब। आई मीन ज़्यादा लंबी खैंची मार्केटिंग टीम नहीं है, उनकी लोड उन पे काफ़ी है, लेकिन दे हैव डन सम ब्रिलियंट जॉब। और मैंने कहा ना कि जिस वक्त टिकट्स की कॉल आ रही थी, बाबर आजम का तो है सबको कि बाबर आजम को देखना है, लेकिन ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जो कॉल्स थी ना वो पिंक किट की थी कि पिंक किट कहाँ से मिलेगी, पहली बार देखना चाहिए, पहली दफ़ा है तो हमने देखना है कि हाउ इट इज़। तो अच्छी बात है तो हमें पिंडी के अंदर मिला है, क्योंकि पिंडी में हमेशा हाउसफुल होता है। लेकिन फॉर मी शायद दोनों एग्री भी करेंगे, टॉस बड़ा मैटर करेगा पिंडी विकेट पे, क्योंकि जब आप पिंडी विकेट की बात करते हैं, अभी रिसेंटली शायद आप भी थे हमारे साथ, हमने एक मैच खेला तो उसमें ड्यू फैक्टर काफ़ी रोल प्ले करता है, और ख़ास करके फ्लड लाइट्स के अंडर आप जो भी टीम जीतेगी, स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान की आप बात करें, क्योंकि स्पिनर है, बॉल ग्रिप नहीं वहाँ पर होता, बॉल भारी है, आपकी कोशिश यही होगी कि आप बॉलिंग पहले करवाएं। और यहाँ पर जो विकेट नज़र आ रही थी, गैलरी से शाहजी बेहतर बता सकते, लेकिन जो मैंने देखी है वो पटाखा विकेट है, 190 187 वाली है। जी मोहित शाह साहब, अक्सर पिंडी की जो विकेट है ना, जब इस पे ग्रास नहीं होता तो मैं कहता हूँ 250 रन भी बन सकते हैं T20 में, कोई इसमें कोई शक नहीं नहीं ये दोनों टीम्स को मिला के बता रहे हैं आप? नहीं, एक टीम का। और आपने देखा ना यहाँ इंग्लैंड कैसे खेली थी एक दफ़ा, वो आपको याद होगा, मतलब मेरे घर तक छक्का आ जाएगा बिल्कुल आराम से आ जाएगा। और दूसरा ये बात है, देखें ये जो खासकर मैं ये कहता हूँ कि जो पिंडी स्टेडियम है ना, पिंडी स्टेडियम में और ख़ासकर आजकल के वेदर में ड्यू फैक्टर इतना नहीं है, क्योंकि बारिशें हुई नहीं हैं। ड्यू फैक्टर तब आता है कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों और फिर ओस पड़ने का थोड़ा चांस ज़्यादा हो शाम के टाइम, तो फिर होता है। आजकल ड्राई सीज़न है, ड्राई सीज़न में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फर्स्ट बैटिंग या सेकंड बैटिंग में इतना बड़ा फ़र्क हो। तो मैं फील यही करता हूँ कि अगर पिच वैसी है जो पिंडी में अमूमन T20 के लिए बनती है, तो वो बिल्कुल हाई स्कोरिंग गेम होगा, छक्के चौके आपको नज़र आएंगे। और फ्रेरा की बात साउथ अफ्रीकन कैप्टन की, कहती है हम पहले 2 ओवर खेलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पिच कितने रन्स की है, फिर उसके मुताबिक अगर हमने पहले बैटिंग की तो उसके मुताबिक उस स्कोर पे जाएंगे, उस टारगेट को अचीव करेंगे। और ये जो सलमान अली आ गए, उन्होंने अपने बयान में कहा कि पार स्कोर जो पिंडी का है हम उससे ज़्यादा करने की 10 से 15 रन 20 रन ज़्यादा करने की कोशिश ये तो आपके कोच की भी फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी है, लेकिन कोई एवरेज टोटल्स नहीं है। देखें मसला पाकिस्तान की टीम के साथ ये है कि अभी हमने कोई सेट मिडल आर्डर नहीं बनाया, और वो न बनाने की वजह से हम एशिया कप के बड़े मैचेस इतनी अच्छी पोजीशन पे 113 फॉर 1, 120 फॉर 2, और फिर पता लगे कि हम 150 और 160 पे बिल्कुल ही सारे बाहर हैं।
وہ والا سینیریو کور کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ مڈل آرڈر چاہیے، اور اسٹرانگ مڈل آرڈر ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان کی ٹیم. یہ دیکھنے والا ہے، بابر اعظم آگے، سمد آگے، عثمان آگے، کیا یہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا سب سے انٹرسٹنگ. اچھا آپ نے بات کری تھی، مجھے شک ہے کہ شاید آپ بھول گئے ہوں، لیکن میں نے کہا میں پھر یاد دلا دوں، ہم سے 120 پہ 120 بھی نہیں ہوا تھا، آپ تب امریکہ میں ہی تھے. جی میں نے کہا میں وہی شاہی کہہ رہا ہوں کو نا، ہر مہینے میں یاد کراتا رہتا ہوں. نہیں چلیں، وہ تو بالکل نہیں ہوا تھا، وہ تو شروع سے ہم وکٹیں لوز کرتے رہے. اب جو ہم نے یو اے میں کھیلا ہے نا، تو آپ کی اوپننگ بڑی اچھی چلی ہے. آپ نے کچھ 100 150 پہ 100 10 15 پہ ایک کھلاڑی 2 کھلاڑی اس طرح تقریباً، اس کے بعد 7 آؤٹ کرا اور پھر ایسے لائن لگتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ بس یہ آپ نے اوپننگ کھلانی ہے، پھر ٹیل اینڈر ہے، بیچ میں کوئی نہیں. بالکل. ثنا میر، تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ سے یہ سمبولک بات ضرور ہم کر لیں. پہلی بار پاکستان پنک کٹس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. obviously it's a great cause, لیکن I think it's a good step from PCB. بالکل. آئی تھنک اوبیسلی خاص طور پر اگر ہم ایشیا میں دیکھیں تو خواتین خاص طور پر بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں بریسٹ کینسر کی جو بیماری ہے، اور اس کے اوپر جتنی اویئرنیس پھیلائی جائے، کیونکہ بہت سی ڈفرینٹ میتھس اور بہت سی ڈفرینٹ باتیں اس کو لے کر ہوتی ہیں، بٹ اس کی جو ارلی ڈائگنوسس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کو اس کا ٹائملی پتہ چل جائے تو بہت سی جانیں بچ سکتی ہیں، اور آئی تھنک اس کی اویئرنیس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی ڈائبٹیز کا ریشو، ہم لوگوں کی اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے، تو یہ بیماری زیادہ اٹیک جب آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل نہ ہو ان لوگوں کو زیادہ کرتی ہے. تو آئی ہوپ کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھ بھال بھی کریں اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی پھیلاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک بڑا ڈفرینٹ سا ایک سیٹ اپ ہوگا. آپ لوگ جو اسٹیڈیم جا رہے ہیں تو ضرور کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ پنک کلر کو پہن سکتے ہیں. آئی تھنک ایک بڑا سمبولک جیسچر ہے، اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک اویئرنیس کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. سید محمد اویس، میں چاہوں گا آپ کا ایک ٹیک قادم ٹرافی پر ضرور لے لوں. بڑی کمپیریٹیو تو رہی ہے بٹ مزے کا ٹاپک ہے. ہاں، لیکن آئی تھنک ڈومیننس وہی ایک اسٹیریوٹیپیکل سی ہے. آئی ایکسپیکٹڈ سیالکوٹ ٹو ڈومینیٹ، وہ نظر آ رہا ہے. پشاور ہمیشہ کی طرح ڈومینیٹ کر رہی ہے. اسلام آباد ہیز بین ویری ویری ڈسپوائنٹنگ دس سیزن. ہاں، سب سے پہلے تو اس بیان پہ آؤں گا جو کہا گیا کہ جی فلیٹ ڈیک وکٹس نہیں ہوں گی قائد اعظم ٹرافی کے اندر، اور آپ فلیٹ ڈیک وکٹس لے کے آتے ہیں، آپ کے بیٹسمین بیک ٹو بیک پرفارمنس دیتے ہیں. مہران ممتاز کی بات کریں، کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹسل نکالتے ہو آپ، اس نے جا کے سینچری سکور کی 8ویں نمبر پہ جا کے. عامر یامین نے سینچری سکور کر دی. یار عامر یامین ایک وہی پھر پروڈکٹ ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے ضائع کیا اس کو. ہی کوڈ ہیو بین اے ویری گڈ آل راؤنڈر، لیکن آپ نے اس کو کنسسٹنٹ. عماد بٹ آپ کے پاس تھا، اس کو بھی آپ نے ضائع کیا ہے. پاکستان میں فل آف فلیور رنس یہاں پر تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن زیادہ ایم ہیپی فار نیاز. وہ فاسٹ بالر ہے لڑکا، کیونکہ پشاور سے سوات سے اس کا تعلق ہے. پاکستان شاہینز میں بھی اس نے اچھا پرفارم کیا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف سائیڈ میچ کے اندر. بالرز جو میڈیم پیسز ہیں وہ پرفارم کریں، لیکن پھر سوال وہی آتا ہے جب آپ ڈومیسٹک میچز یہاں پر دیکھنے بھی جائیں، بات بھی کریں، تو جو پیس بیٹری ینگ گنز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں سر یہاں تو آؤٹ پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، تھوڑا بہت گراس بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اوپر جا کے کیا ہوتا ہے. اچھا، یہی بات سے میں یہ بھی چیز پک کر لوں کہ آپ کے تینوں لیڈنگ وکٹ ٹیکرز اور تینوں آپ کے جو ٹاپ رن سکوررز ہیں پاکستان سیٹ اپ کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ بات ہوتی. ایون محمد علی جو دوسرے نمبر پر ہیں، تیسرے پہ زاہد محمود ہیں، اور وہ کافی سیزنز میں اچھا پرفارم کرتے رہے، لیکن ہم نے ان کو لمیٹڈ اوورز میں ٹرائی کیا. تو یہ اپوزٹ ضرور ہیں، لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ آپ کو اپڈیٹ دینا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پرو لیگ کے بارے میں بھی اپڈیٹ دینی ہے. پاکستان اسپین سے کھیلنے کے لیے تیار ہے. موئیساس صاحب، آپ نے ہمیں پہلے ہی ماڈل بتا دیا تھا، لیکن اب تو ڈیٹ بھی باقاعدہ طور پر آ گئی. نہیں، وہ ماڈل جو پہلے آپ کو شاید ایسی بات ہوئی ہے، وہ ماڈل اب چینج ہے تھوڑا سا. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے اسپیسیفک سینٹرز پہ کھیلنا پڑے گا. یعنی آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. پاکستان نے جا کے ارجنٹائنا بھی کھیلنا ہے، آسٹریلیا بھی کھیلنا ہے، اور جو پاکستان اور انڈیا کے میچز ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں. تو ہوم اینڈ اوے کا فائدہ یہ تھا کہ چلیں آتی تھی، لیکن تھوڑا سا اس دفعہ فارمیٹ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی پرابلمز ہوں جس طرح پاکستان انڈیا نہیں کھیلتے، لاجسٹکس ایشو سے بچنے کے لیے. تو وہ سارا اچھا، پاکستان ویسے آئی وڈ پریفر کہ پاکستان زیادہ اوے کھیلے. میں تو یہی پریفر کروں گا. نہیں، ہونا بھی چاہیے. اور انگلینڈ میں کھیلیں گے تو آپ کو پتہ ہے انگلینڈ تو ہوم فار پاکستان، ایون ہوم فار انڈیا بھی ہے، دونوں کے لیے ایک کراؤڈ ہوتا ہے. مینیجر چاہیے ٹیم میں. مینیجر، ہاں یہ بات کرتے ہیں. اگر گولز کھانے ہیں تو مینیجر چاہیے. یہ دوسری ٹیم سے پوچھ لیا. اس سے پہلے جو اسپین پاکستان کی ٹیم پرو لیگ کے لیے جائے گی، اس سے پہلے پاکستان نے بنگلہ دیش جانا ہے. یہ 13 14 15 کو 3 پاکستان کے میچز ہیں، اور وہ ہے فار دی کوالیفیکیشن آف ورلڈ کپ. کیونکہ بنگلہ دیش کو ہرائیں گے جو کہ انشاءاللہ ایزیلی ہے کوئی، پھر وہ یہ آپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے. کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھیل نہیں سکا ایشیا کپ جو انڈیا میں ہوا، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک الٹرنیٹ انہوں نے دیا پاتھ وے کہ آپ نے یہاں سے گزر کے
ورلڈ کپ پہ کوالیفائی کرنا اور ورلڈ کپ کی طرف جانا ہے. تو پاکستان کی ٹیم کافی بہتر ہے اور بڑی اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ کپ کی کوالیفیکیشن ان کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے, ورلڈ کپ کوالیفائی کرنا چاہیے. اور ساتھ جب آپ پرو لیگ پہ بھی انویسٹ کر رہے ہو, پرو لیگ میں بھی آپ کا ایکسپوجر ہوگا, اچھی ٹیم سے کھیلو گے. اچھی ٹیم سے کھیلنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ امپروو ہوگا. آج کل انٹرنیشنل سپورٹس صرف یہ ہے کہ آپ اچھی ٹیم کے خلاف کھیلو, ایکسپوجر لو, اپنے پلیئرز اچھی ٹیموں کے خلاف کھلائیں, تو آپ کا سٹینڈرڈ, پلیئرز کا سٹینڈرڈ, آپ کی ٹوٹل ٹیم کا سٹینڈرڈ, آپ کے سوچنے کا انداز, آپ کا ہر چیز اس کی میں امپروومنٹ آئے گی اور ایک آپ اچھی ٹیم بن کے نکلو گی. میں وہ جس طرح آپ نے بڑی دفعہ بات کی ہے کہ پرو لیگ جیتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, سسٹین کرنا اور اچھا پرفارم کرنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ دیکھنے والی بات ہے. دیکھیں گورنمنٹ بھی انویسٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ نے نہ نہیں کی, فوراً پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا جی جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں, لیکن آپ کھیلیں اور اچھا پرفارم کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے, منسٹری نے فلی سپورٹ کیا ہاکی کے کاز کو. اور اگر یہ اب سب ٹو ہاکی پلیئرز اور ہاکی ٹیم کے وہ ریزلٹس پروڈیوس کریں اور پروڈیوس کر کے مطلب ہے کہ کم از کم وہ ٹاپ 10 ٹیمز میں اپنی جگہ بنائیں. اچھا یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس بار آپ کے سارے لاجسٹکس اور فائنینشیل جو ایک اوور آل چیزیں تھیں وہ ساری سالوڈ ہیں پہلے, تو آپ دے ڈونٹ ہیو ٹو وری ایٹ لیسٹ اباؤٹ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ٹینشن گورنمنٹ نے ختم کر دی. جب آپ 25 کروڑ روپے دے دیا, 25 کروڑ کافی اماؤنٹ ہے میرا خیال ہے, یہ پرو لیگ کی ہے, تھوڑا بہت اگر چاہیے تو ظاہر ہے وہ اسپانسرشپ. اچھا ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا والی بال سے بھی ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. فائنل تک پاکستان کی جونیئر ٹیم پہنچ چکی ہے, 3rd ایشین یوتھ گیمز جو عیسیٰ سٹی بحرین میں ہو رہی. جی بڑی انٹرسٹنگ میچ تھا. میں تھوڑا بہت رات کو دیکھا, لیٹ نائٹ تھا. پاکستان جو فرسٹ سیٹ ہے پاکستان ہارا, لیکن یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم بہتر ٹیم ہے. کلوزلی ہرا فرسٹ سیٹ, لیکن پاکستان کی ٹیم بہتر ٹیم ہے. اور جس طرح پھر پاکستان نے 2 نیکسٹ سیٹ جیتے, بالکل کلیئر ڈفرنس سے جیتے اور کافی وائڈ مارجن سے جیتے, اس میں پتہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم اچھی تیار ہے. اور جس طرح کوچ سعید نے آپ سے بات کی اور کوچ سعید سے میری بھی بات ہوتی رہتی ہے, وہ جو تھوڑا سا ریسیپشن کا پرابلم ضرور ہے, ڈیفنس ریسیپشن کوئی کہتے ہیں, اس کا پرابلم ضرور ہے. اور وہ اگر ہلکا پھلکا اس امپرومنٹ آئے تو پاکستان انشاءاللہ فائنل جیتے گا. اور یہ وہ ٹیم ہے جو کہ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلی ہے, آپ کو پتہ ہے ورلڈ چیمپئن شپ کھیلی ہے, اور اس کا ایکسپوجر بھی ہے, پلیئر بھی بڑے اچھے ہیں. اور پاکستان میں والی بال جو ہے ایک بڑی, اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے, اس کی رینکنگ امپروو ہو رہی ہے, اچھی ٹیمز کے خلاف ہم ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, اور یہ بڑی انکریجنگ بات ہے. اور اگر اس طرح ہی چلتا رہا انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 8 to 10 ایئرس ہم اولمپک کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سے فرمائش نہیں ہے یہ آپ کو ان کے کوچ یا مینیجر کے لیے. ہاں بالکل, تو یہ شاید اسی لیے اچھی پرفارمنس ہے. یہاں ڈائریکٹ ہاتھ پڑتا ہے. نہیں وہ تھوڑا بہت قد بھی دیکھتے ہیں نا کہ اچھا. جی سر امیر کیا کہنا چاہیں گی؟ 2 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں, میں چاہوں گا جلدی سے آپ کا ٹیک لے لیں. تو پرو ہاکی کی تو ہم نے بات کر ہی لی, لیکن ہماری جونیئر ٹیم جو ہے وہ ایشین گیمز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. جب آپ والی بال کی بات کریں, اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, یہی وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے ٹرانزیشن کرنا ہے سینئر لاٹ میں. بالکل, آئی تھنک ہم جتنی بھی سپورٹس کی بات کریں, ہر جگہ پہ ٹیلنٹ اتنا زیادہ موجود ہے, اور بار بار وہ ٹیلنٹ سر اٹھا کے بول رہا ہے کہ ہم پہ انویسٹ کیا جائے. اور میری تو یہی اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ کوشش رہے گی کہ ہم لوگ یہ آواز اٹھاتے رہیں کہ ہم کرکٹ کے علاوہ باقی سپورٹس میں بھی اپنی اسپانسرشپ لے کے جائیں, ویورشپ لے کے جائیں, میچز ان کے دکھائیں. اب جیسے اگر میچز نہیں دکھائے جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرح کی پرفارمنس ہے. جو صرف ان کی فیملیز ہیں یا ڈائی ہارڈ اس اسپورٹ کے فینز ہیں وہ تو جا کے فالو کر لیں گے, پر اگر ہمیں عام عوام میں ان کو سٹارز بنانا ہے تو ٹی وی پہ میچز آنا بہت زیادہ ضروری ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم براڈ کاسٹنگ کی طرف جائیں. والی بال کا بہتر ہوئی ہے براڈ کاسٹنگ اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک باقی بھی سپورٹس کو ہم اسی طرح لے کے چلیں, اور بیسٹ آف لک فار دا فائنلس. اچھا ایک آخری سوال جلدی سے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ پاکستان وومنس ٹیم کی کوچنگ کی بات کریں, کوئی سوچا ہو آپ نے تو ورلڈ کپ بڑا کلوزلی دیکھا کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ, کیونکہ آپ سے بات نہیں ہو سکی, اب انہوں نے یہی, مجھے پتا تھا کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ واپس آتے ہی کوچ کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا, لیکن اس کے برعکس ہم نے کچھ نہیں سوچا. دیکھیں یہ بہت زیادہ اسپیشل ایک فیلڈ ہے میرے نزدیک. جب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں سب کچھ جا کے ٹھیک کر لوں گی, یہ آپ ایک ایگوئسٹک پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں. اگر آپ کوچنگ آپ کا کریئر ہے
تو پھر آپ کو ڈومیسٹک لیول پہ but I'm just asking your take کہ whether Pakistan would be comfortable with a foreign coach یا with a local coach. ہاں پہلے آپ نے میرا پوچھا نا, تو میں اس لیے کبھی بھی اس طرح کی آفرز یا ان چیزوں کو انٹرٹین نہیں کرتی, کیونکہ میں نے اپنی ایک فیلڈ چوز کی ہے میڈیا اور کامنٹری. میں کوشش کروں گی کہ میں اس میں ہی رہوں, اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں کوچنگ کی فیلڈ میں ان کے لیے وہ جگہ رہے اور وہ ادھر سے آئیں سامنے. بٹ میں سمجھتی ہوں ویمنس ٹیم کے لیے ایک فورن کوچ ہونا چاہیے. اس کی جو ریزن ہے, کیونکہ جو پاکستان ویمن ٹیم کی کوچنگ ہے وہاں پر سیٹ اپ میں اتنا مسئلہ ہے. آپ کا اچھا فزیو باہر سے آنا پڑے گا, آپ کا اچھا ٹرینر باہر سے آنا پڑے گا, اور وہ آپ اپنے ہیڈ کوچ کو اتھارٹی دیں کہ وہ اپنی ٹیم لے کے آئے. جب تک وہ کلچر, باہر کا فٹنس کلچر, باہر کا نیوٹریشن کلچر جب تک ہماری لڑکیوں میں نہیں آئے گا, ہماری فٹنس اس لیول کی نہیں ہوگی. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا اپنا ایک ایکسپوجر ہے ہمارے ڈومیسٹک کوچز کا, وہ ابھی ایلیٹ لیول پر نہیں ہے. انفارچونیٹ یہ ہے, ٹھیک ہے ہم لوگ ایون جو ان کو ایکسپوجر ملتا ہے وہ بھی پی ایس ایل کے اندر ملتا ہے, جہاں پر لوکل چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کا کھانا بھی زیادہ تر لوکل ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز کے ریسورسز. تو جب تک آپ لوگ باہر سے لوگ لا کے, ہمارے ینگ بچے ہیں, میں نے اس دفعہ 2-3 پلیئرز ایسی دیکھی جو انڈر 19 ورلڈ کپ میں زیادہ فٹ تھیں اور ابھی سینئر ٹیم میں آ کے ان کی فٹنس نیچے چلی گئی ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پلیئر بھی ہیں, پر آپ کے سسٹم میں ہیں وہ پلیئرز, آپ انڈر 19 سے ان کو لے کے آ رہے ہیں, ان کی فٹنس تو بہتر ہونی چاہیے. سو یہ سب چیزیں آئی تھنک یہ ہولسٹکلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. انجریز بھی بہت ہوئی ہیں لڑکیوں کی ورلڈ کپ سے پہلے تک, اور اس وجہ سے بھی آپ کے کچھ پلیئرز رہ گئے. بٹ فٹنس کے لیے, کلچر کو چینج کرنے کے لیے آئی تھنک فورن کوچ ہونا چاہیے. Definitely. Thank you very much, Sana Amir. Thank you very much, Awais, and thank you very much, Moisha Asaf, for joining us. I think the word is clear. جب آپ خاص طور پر اگر کرکٹ کی اوور آل بات کر لیں T20 میں, تو ہمارے جو تینوں مہمان ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو ہیں کہ آج پاکستان کی طرف سے اچھی پرفارمنس آنی چاہیے. لیکن ایک بڑے ٹوٹل کی بات کی جا رہی ہے. سعید محمد اویس نے لگتا ہے پچ کو بہت قریب سے اینالائز کر لیا, تو اس لیے اب ہم ظاہری بات ہے جب آپ سے کل ملیں گے تبھی ڈسکس کر پائیں گے. لیکن ہمیں یہی امید ہے کہ آج ایک بہترین کارکردگی آئے گی پاکستان ٹیم کی جانب سے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, پنکٹوبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. آئی تھنک اس کو اوور آل اگر آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا سمبولک ہونے والا ہے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.